बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ लीग के इंतहाई करीब समझे जाने वाले कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब ने आज एक कॉलम लिखा और कॉलम काعنوان था इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें। और इन मुलाकातों की जो तफसील जावेद चौधरी साहब के कॉलम में बयान की गई, उसके बाद कुछ अहम तरीन सवालात पैदा हुए हैं कि क्या जनरल बाजवा ने जाते जाते इमरान खान से माफ़ी मांगी थी। जावेद चौधरी के कॉलम के पीछे कौन है और जनरल बाजवा ने कितनी बार इमरान खान से बिल वास्ता राब्ता कायम करने की कोशिश की और कप्तान ने कितनी बार इनकार किया। इन तमाम तर मामलात के ऊपर तफसीली बात करते हैं जनाब। सबसे पहले जिक्र करते हैं जावेद चौधरी साहब के मुताबिक उन 2 मुलाकातों का और उनके ख्याल के अंदर जो उनकी खबर है उसके मुताबिक इमरान खान की जनरल बाजवा से पहली मुलाकात जो है वो 22 अगस्त को हुई। दूसरी मुलाकात उनकी सितंबर के अंदर हुई और ये दोनों मुलाकातें ऐवान सदर में हुई। पहली मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि वो MKM को वापस ले लें और साथ ये सवाल पूछा कि क्या वो उन्हें मीर जाफ़र मीर सादक कहते हैं, जिसके जवाब में इमरान खान ने यह कहा कि मैं ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहता हूँ। और बकौल जावेद चौधरी के जनरल बाजवा ने MKM को वापस लेने से इनकार किया और जिसके बाद ये जो मुलाकात थी उन्होंने कहा कि मैं MKM को निकालने वाला कौन होता हूँ और अगर फ़र्ज़ करें मैं निकाल भी देता हूँ तो आप पार्लियामेंट में नहीं हैं, आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। PDM मेजॉरिटी में है, वो दोबारा हुकूमत बना लेगी और लेकिन इमरान खान का इसरार था कि आप ये हुकूमत तोड़ दें। सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा किस हैसियत से ये हुकूमत जो है वो तोड़ सकते थे, ये भी सवाल है। दूसरी मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा जनाब कि वो सितंबर के महीने के अंदर हुई और फिर एक्सरसाइज दोहराई गई और जनरल बाजवा सदर से मुलाकात में एक ही बात करते थे कि इमरान खान और मियाँ शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनकी मुलाकात से निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है और इसके बाद आगे चलकर जो जावेद चौधरी साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी जानिब से जो है मार्च अप्रैल के महीने के बाद जो है वो इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई थी कि उन्होंने कह दिया है कि वो न्यूट्रल हैं, तो क्या वाकई वो न्यूट्रल थे और जाते जाते नवंबर के महीने तक भी वो न्यूट्रल थे या नहीं, क्योंकि आगे चलकर जो जावेद चौधरी ने बकौल उनके अपने इस कॉलम में इंकशाफात किए हैं वो बड़े हैरान कुन है। जावेद चौधरी साहब के बकौल वो जनाब फरमाते हैं कि ये मुलाकातें तो दोनों नाकाम हो गई, लेकिन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज लीग की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनके दरमियान मुलाकात के लिए राज़ी हो गए, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है। बारी बारी तमाम जो इसके नुकात हैं इस पर बात करते हैं कि अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक की, असद कैसर और परवेज़ खटक से मुलाकातें हुई बकौल जावेद चौधरी के और बाद और लोग शामिल हो गए और फिर ये फार्मूला तय पा गया। फार्मूला ज़रा गौर से सुनिए, दिसंबर में हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुलाकातों के अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शरीक थी और दिसंबर में अगर हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी जो कि इस शर्त के साथ आई थी कि जनाब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ की हिमायत की। PDM के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी अगर उसके बाद निकल गई और उसके बाद फिर इस दौरान ये मुज़ाकरात चलते रहे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे क्या फ़ायदा होना था अगर दिसंबर के महीने में हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाती। दूसरा जनाब उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो केसेस हैं ये कौन ख़त्म करेगा? आखिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर सकती है और कैसे ख़त्म कर सकती है? पार्लियामेंट अगर इस हवाले से कोई कानून पास करे तो वहाँ से भी फिर केसेस तो ख़त्म नहीं होंगे। यही होगा कि नाअहली की मुद्दत जो है वो एक टर्म के लिए रह जाएगी। इसके ऊपर उन्होंने रोशनी नहीं डाली और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी किसी किस्म की डील का हिस्सा बनने जा रही थी और क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई रद्द-ए-अमल आएगा या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तौहीन अदालत के मामले में जो है वो मारूफ कालम निगार को बुला सकती है। तीसरी बात उन्होंने की कि जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वापस आएंगे। तीसरी बात उन्होंने की 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी। अब ये भी आइन और कानून के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनाई जाए। इस मामले में भी लाजमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट आती अगर ऐसा होता और अगर ये मुआहदा तय हो गया था तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लिया गया था और अगर लिया गया था तो क्या जावेद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस डील का हिस्सा थी? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? और फिर अगला जनाब मामला के इलेक्शन जून के अंदर होंगे और फिर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे।
اور یہ تو عمران خان کسی صورت نہیں مان سکتے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر رہیں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر جناب یہ کہنا کہ جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے، یعنی یہ تسلیم کر لیا جاوید چوہدری صاحب نے کہ جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن کے اوپر راضی ہو گئے تھے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ون ون سچویشن تھی، میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے، الیکشن کمشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی، اور جنرل باجوہ کو 8 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ لیکن اب یہاں پر ٹوسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ کے مشترکہ دوست شجاعت عظیم نے کسی محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا، یہ بات نکلی، مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی، اور پھر جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی، اور انہوں نے ملک احمد خان کو فون کر کے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں۔ پھر بعد میں نواز شریف نے بھی یہ فارمولہ مسترد کر دیا، اور اس کے بعد عمران خان کو لوگوں نے سمجھایا تو اس کے بعد انہوں نے بھی فارمولہ مسترد کر دیا۔ یعنی یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ باجوہ نے مسترد کیا، پھر نواز شریف نے مسترد کیا، پھر عمران خان نے بھی اس کو مسترد کر دیا۔ اب کچھ سوال ہیں، ہماری معلومات کے مطابق آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر اور اپنے ٹویٹس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتاتے رہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ تو چل رہی تھی، لیکن یہ فارمولہ ہماری معلومات کے مطابق آصف زرداری کی جانب سے سامنے آیا تھا، اور اس کے پیچھے اس وقت جو ہے وہ یہ معاملہ بھی تھا کہ اپنے پسندیدہ جرنیل کو جو ہے وہ آرمی چیف لگایا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ نواز شریف کے لیے یہ تھا جو کہ جاوید چودھری نے اپنے کسی ایک سابقہ کالم میں ذکر کیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو نواز شریف آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور اس لیے اس قسم کا فارمولہ پیش کیا گیا کہ اپریل کے مہینے کے اندر جنرل فیض حمید نے ریٹائر ہونا ہے، تو ایکسٹینشن جو ہے وہ اگر باجوہ کی کر دی جائے مئی کے مہینے تک 6 ماہ کی بات ہوئی تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ جو جنرل فیض حمید ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان ہر صورت مارچ اور اپریل کے مہینے کے اندر الیکشن چاہتے تھے، اور کسی صورت وہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو سکتے تھے ہمارے معلومات کے مطابق، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مارچ اور اپریل کے مہینے کے اندر اگر الیکشن کرائیں تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کچھ مدت کی جو ایکسٹینشن ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام تر انکشافات سے ایک بات جو ہے وہ ثابت ہوگی، کیونکہ آگے چل کر وہ فرماتے ہیں جناب کہ میں نے جناب باجوہ سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا، تو بولے یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا، پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے۔ اب یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ عدم اعتماد کے بعد، یعنی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد یا پھر عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد، وہ کیونکہ کہہ رہے ہیں مستعفی ہونے سے روکا تھا، تو پھر جناب یہ عدم اعتماد کے بعد ہی کا معاملہ ہوگا، بعد میں استعفے دیے تھے انہوں نے، تو پھر انہوں نے کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے پھر بھی عمران خان کو پرائم منسٹر کہا تھا، اور پھر آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں، یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی، حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی۔ اب میری معلومات کے مطابق میری بھی ایک سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میرے لیے یہ مثال بڑی حیران کن ہے کہ جس میں جنرل باجوہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو غلطی خالدہ ضیاء نے کی تھی، حسینہ واجد نے پارٹی تباہ کر دی تھی، اور انہوں نے کہا عمران خان کو کہ آپ اسمبلی میں رہیں، آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اگر آپ اسمبلی میں رہیں تو آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا؟ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ وہ ایم کے ایم کو پھر سے واپس نہیں لے رہے، یا ایم کے ایم کو نہیں پی ڈی ایم سے علیحدہ کر رہے، تو پھر عمران خان کو کیسے موقع ملنا تھا؟ یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان حکومت کیوں گرائی، تو جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ ہم نے حکومت نہیں گرائی، ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں۔ عمران خان چاہتے تھے کہ آپ آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں، میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے، آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے۔ اب یہاں پھر ٹوسٹ، اور یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ جنرل باجوہ پہلے بھی عمران خان کی حکومت بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے یہ سوٹیبل تھا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے جب عمران خان کی حکومت بچا رہے تھے۔ یہ بڑا سوال ہے، میں عمران خان کو اگر سپورٹ کرتا رہتا، یعنی وہ انہوں نے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت کی جو آئینی اور قانونی حکومت ہے وہ اسی ہی کو سپورٹ کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اگر عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے تو عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتے، لیکن ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کا امیج جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اور جاوید چودھری صاحب سے یہ کالم لکھوانے کا یہ مقصد ہے کہ گویا زچ ہو گئے ہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان اور پاکستانی عوام سے۔ اب اس کے اندر کچھ بڑے اور اہم ترین سوال ہے۔ آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا، تو ان کا جواب تھا کہ ہماری ریڈنگ تھی، یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا۔ اب واقعی کیا یہ بات جنرل باجوہ نے کی
سامنے آ کر انہیں وضاحت دینی چاہیے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اگر رہتے تو یہ ملک نہیں رہے گا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ بقول ان کے وہ اس سے پہلے عمران خان کو لے کر آئے، تو کیا انہیں اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جنرل باجوہ کی ریڈنگ اگر اس وقت غلط ہوئی تو پھر ابھی بھی جنرل باجوہ کی ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہنا یہ بڑے سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر عمران خان رہے تو پھر ملک نہیں رہے گا۔ اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو کہا کہ آپ اسمبلی کے اندر رہیں تو آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا، یعنی ایک ایسے شخص کو دوبارہ موقع مل جاتا اسمبلی رہنے کے بعد جو کہ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر آگے چل کر ایک اور بڑا سوال انہوں نے کہا جناب کہ مثلاً انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کابینہ کا اجلاس تھا، سعودی کرون پرنس کو پنجابی میں ڈیش کہہ دیا۔ اب عام طور پر پنجابی میں ہماری گفتگو میں بے شمار ہم باتیں کرتے ہیں، اور کسی کو بنا کر کو بات بتا دی جائے کہ فلاں بات فلاں نے آپ کے خلاف کی ہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اپنی روٹین میں ہم بے شمار اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اگر فرض کریں کوئی اس قسم کی کوئی بات کی تو ایک وزیر نے لفظ بس سعودی سفیر کو بتا دی اور سفیر مختلف لوگوں سے پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہ صرف آپ کا اس وزیر کے ساتھ رابطہ تھا باجوہ صاحب کا، بلکہ وہ اس میٹنگ کی جو رپورٹس تھی وہ بھی آپ تک پہنچاتا تھا، یا اگر اس نے سعودی سفیر کو بتائی تو سعودی سفیر نے بھی آپ کو بتایا، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اصل حکمران ہیں۔ تو یہ تو بڑا سوال پیدا کرتا ہے باجوہ صاحب کہ آپ واقعی نیوٹرل تھے یا نہیں، اور جاوید چودھری صاحب کے اوپر بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ تو یہ کہتے رہے کہ جناب وہ نیوٹرل ہیں جنرل باجوہ، اور یہاں پر تو یہ ان کا کالم ظاہر کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ بالکل بھی نیوٹرل نہیں رہے۔ اچھا، پھر آگے چل کر انہوں نے فرمایا کہ میں نے وزیر اعظم سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا، شوکت ترین کے متعلق کہا اپنا بینک نہیں چلا سکا تو اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا۔ اب اسحاق ڈار بھی بینکر تھے، ان کے متعلق آپ کو یاد ہے عمران خان کے دور حکومت میں جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے غیر ملکی سفیر نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ یہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں، کاروں کا وہ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں ملک کے اندر گاڑیوں کا، اور یہ اس میں کمیشن مانگ رہے ہیں، اور یہ شکایت بھی کی گئی، اور وہاں پر بھی اکانومی کے اوپر اس قسم کی بات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں، میٹرو بسز دوسرے پروجیکٹ باقی ساری چیزیں، نواز شریف اسحاق ڈار کی کرپشن کے اوپر بات، اور اس کو جاوید چودھری صاحب نے رپورٹ بھی کیا، کیونکہ اس وقت وہ شہباز شریف صاحب کے لیے جگہ بنا رہے تھے، ان کو بہتر ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یہ بڑا حیران کون ہے کہ پہلے اس وزیر خزانہ کے خلاف اور اب اس وزیر خزانہ کے حوالے سے یعنی شوکت ترین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جناب نیب میں ان کے خلاف 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا، وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا کہ اب یہ کیس ختم کرائیں، ہم ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں پھنسے ہوئے تھے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے، اور جنرل فیض حمید نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کروائے۔ مثلا مجھے ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک کا فون آیا کہ شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے۔ اب ہیٹ اپ سے کیا مراد ہے؟ ہیٹ اپ کرنا تو بعض اوقات ہم بھی اکانومی کو سمجھتے ہیں اس کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے، اور ڈالر کے ریزرو تیزی سے نیچے آ رہے ہیں۔ آج کیا صورتحال ہے جناب؟ آج کا حال کیا؟ ڈالر کے ریزرو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اکانومی کے اوپر بھی ایکسپرٹ بن گئے لوگ۔ اچھا، ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے، ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے، حماد اظہر، اسد عمر اور شوکت ترین اور رضا باکر میٹنگ میں موجود تھے، میں نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ اب یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کسٹم سے 53% ٹیکس کے جمع کرنے کے اوپر کیا اعتراض تھا جنرل باجوہ صاحب کو، آگے چل کر کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، انہوں نے کہا ریونیو بڑھ رہا ہے، میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں، ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کرنا بڑا حیران کن معاملہ ہے، یا تو جاوید چودھری صاحب کو اکانومی کی سمجھ نہیں، یا انہیں کوئی یہ بات سمجھا نہیں سکا، یا پھر جنرل باجوہ صاحب نے کچھ اور کہا تھا، کیونکہ معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ڈیفالٹ تو نہیں کیے جناب، اب صورتحال ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ پھر اسد عمر کے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ غلط سائڈ پر چل پڑے ہیں، اور آپ اسد عمر سے پوچھیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اسد عمر نے تھوڑی دیر پہلے کہہ بھی دیا کہ جناب میں نے جنرل باجوہ کے بتائیں میں نے کب ان سے یہ کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ جناب یہ ہے بڑا اہم ترین معاملہ، یہ جناب جاوید چودھری صاحب کا کالم کیوں لکھوایا گیا، اس کالم کے پیچھے کون؟ ڈیفینیٹلی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سابقہ، اور ہماری ملاقات کے مطابق جاتے جاتے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے آخری 3 دنوں کے اندر عمران خان سے اعجاز الحق اور پرویز خٹک کے ذریعے بالواسطہ رابطے قائم کرنے کی کوشش کی، اور مسلسل ان سے یہ کہتے رہے کہ وہ ان کا نام لینا بند کر دیں رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے رسم کے دیگر معاملات۔ اور یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بقول انہوں نے یہ کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیوٹرل لے کر کوئی غلطی کی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ذرائع کی جانب سے۔ اب اسی ماحول کے اندر ایک اور اہم ترین خبر کہ
عمران خان سے جب پوچھا گیا موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کی جب حکومت ختم ہو چکی تھی تو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے صرف ایک ملاقات انہوں کی ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف اور صرف آرمی چیف ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کا راستہ صرف اور صرف عدلیہ کے پاس ہے، الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہونا چاہیے، ایسا کہنا تھا عمران خان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔